In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace, and blessings of Almighty Allah be upon all of you. Today, once again, welcome you all students with another topic in our subject, American literature. The reading comprehension for the students of American literature is here. And today, our topic is the B meeting by Sylvia Plath. Already, as you know, we have been learning about the Sylvia Plath, and it is a very much a poet having a very confused theme in all um, central ideas which she expresses. तो आज जो है वो हम यहाँ पे भी जो है टॉपिक जो है हमारा वो लेके आए हैं सिल्विया प्लैथ का, वही एक पोएम जो है आज पढ़ेंगे उसकी। पढ़ते हैं इसके कि इसने जो है वो ये जो द बी मीटिंग है ये जो लिखी हुई है इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये पोएम किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो राइटर ने लिखी हुई है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट और इंट्रोडक्शन जो है वो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आते हैं जो इसकी रीडिंग की तरफ जो है। तो आप देखेंगे कि प्लैथ रोट द बी मीटिंग इन अक्टूबर 1962। प्लैथ ने ये जो है वो अक्टूबर 1962 में जो है ये पोम जो है वो लिखी है। और जैसे कि आपको पता है कि इसकी ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो 1960 टू 63 के बीच में सारे काम जो है वो इसने सारे पोम्स या जो भी इसने लिखा है लिटरेचर वो 1963 तक ही। और 1963 में एज यू नो शी कमिटेड सुसाइड after she and her husband Ted Hughes had legally separated। और 1962 के बाद जो है वो हाँ उसमें जो है वो अक्टूबर उसमें जो है वो इसके हस्बैंड और इसमें जो सेपरेशन हुई थी, डाइवर्स हुई थी। दिस वाज आल्सो द मंथ इन विच प्लैथ रोट 25 पोम्स। और ये वो महीना था कि जिसमें इसने 25 पोम्स जो है वो अपने ज़ाहिर बात है उसको उसका हस्बैंड उसका प्यार था तो इस हवाले से इसने इतनी पोम्स जो है वो लिखी थी। थॉट बाय मेनी टू बी हर बेस्ट वर्क। और बहुत सारे यही सोचते हैं कि ये उसका बहुत ही बड़ा काम है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ सीक्वेंस शी ओरिजिनली कॉल्ड बीज। और ये बीज के नाम से इसने चंद पोम्स जो है वो लिखी, एक सीरीज़ लिखी जिसमें बीज जो है वो नॉमिनेटेड जो है वो इसकी एक टॉक है या सेंट्रल आइडिया है जिसके ऊपर इसने लिखा हुआ है। इन विच द नरेटर रिकैप्चर्स हर इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसमें जो है वो जो राइटर है नरेटर हमें बताने वाला है अपने जो उसके एहसासात हैं, उसकी जो इमोशनल एक स्टेटस है वो उसमें बताती है हमें। एंड सेंस ऑफ सेल्फ एंड कंट्रोल ऑफ हर ओन लाइफ थ्रू हर आइडेंटिफिकेशन। और अपने जो अपने ऊपर उसका जो पुख्ता एतमाद है और उसकी जो शनाख्त है उसके ऊपर विद अ क्वीन बी। और वो अपनी शनाख्त जो है वो क्वीन बी के साथ मिलाती है। द लाइफ साइकिल ऑफ बीज सेंटर्स अराउंड द क्वीन, अ मेटाफर फॉर जनरेटिव लाइफ, बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। और ये जो है वो बीज की जो है ना लाइफ के ऊपर ये लिखती है, उसका जो टॉपिक है उसके ऊपर मेटाफरिकली जो है वो बयान करती है। मतलब अपने हालात जो है वो मेटाफरिकली जो है तशबीह दे रही होती है, एक किस्म के जो है मिला रही होती है कि बीज जो है वो किस तरह से उनकी ज़िंदगी होती है, उनकी बर्थ होती है, उनकी डेथ होती है, उनके जो हालात होते हैं उसके बाद के जो है वो बर्थ के बाद की जो है वो रीबर्थ जब दोबारा जन्म लेते हैं तो उनके क्या जो है वो उस हवाले से अपनी G. The theme, the B meeting, is basically Sylvia Plath's desperate attempt to recover her lost identity. The B meeting described in the poem is a beekeeper's ritual. बी मीटिंग जो है वो बुनियादी तौर पे प्लैथ ने जो है वो एक कोशिश की है कि अपनी जो खोई हुई शनाख्त है वो बीज को जो है वो
بیز کی زندگی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اس نے اپنی شناخت کے حوالے سے بات کی ہے. دا بی میٹنگ ڈسکرائبڈ, اور اس میں جو بتایا گیا ہے کہ پوم میں جو ہے وہ کس طرح سے جو مکھیاں پالنے والے ہوتے ہیں وہ رواجی طور پہ کیا کیا جو ہے وہ ان مکھیوں کے ساتھ کرتے ہیں اور مکھیوں کی کیسی زندگی ہوتی ہے, تو اس پہ جو ہے وہ اس نے ایک کوشش کی ہے لکھنے کی اور اپنی شناخت کو اس سے ملایا ہوا ہے. The occasion is a transfer of swarm of bees from one box hive to another. اور ایک باکس سے دوسری باکس میں جو سوارمز ہوتے ہیں, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بیز کے, وہ کیسے منتقل کیے جاتے ہیں, اس میں جو ہے وہ اس نے ایک مثال دے کے سمجھایا ہوا ہے. اٹ ٹیکس پلیس, اصل میں جو ہے وہ اس کی ڈائیورس ہوئی ہے اپنے ہسبینڈ سے, تو جو ظاہر سی بات ہے ٹیڈ ہگز جو ہے وہ اس کے پاس کوئی اور خاتون ہیں, تو مطلب اس کے پاس کچھ اور آپشنز ہیں, تو اس نے کوشش کی ہے کہ بیز کو جس طرح سے ہٹایا جاتا ہے, مالکان جو ہوتے ہیں, جو بی کیپرز ہوتے ہیں, وہ ایک چھاتے سے دوسرے چھاتے میں جو ہے جب بیز کو منتقل کرتے ہیں, سویمز کو منتقل کرتے ہیں, تو کوئن کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, تو اپنا جو اگزامپل ہے وہ ان بیز کے اندر جو ہے وہ فکس کر کے ہمیں بتا رہی ہیں. اٹ ٹیکس پلیس ود اے چینج آف رول, اور ظاہر سی بات ہے پھر جو اصول تبدیل کیے جاتے ہیں جب وہ منتقلی ہوتی ہے چھاتوں کی, جب باکسز کی ایک چھاتا جو ہے نکال کے دوسرے باکس میں جب رکھا جاتا ہے. دا اولڈ کوئن از کلڈ اینڈ سکسیڈ بائی دا نیو کوئن, اور اس کے رولز کیا ہوتے ہیں کہ جو پرانی کوئن ہے کیونکہ وہ تھک جاتی ہے, ان کو پتہ ہے اب وہ زیادہ شاید نہیں بنا سکتی, تو نئی کوئن جو ہے اس کی جگہ وہ چھاتا کسی نئے باکس میں منتقل کر کے نئی کوئن مکھی کو دیا جاتا ہے. After the death of the old queen, the old box is deserted and the swarm shifts to another box. اور اس کی جو ہے وہ موت کے بعد جو ہے وہ پرانی جو ہے مدھو مکھی کو ہٹا کے اور سویمز جو ہے وہ نئے باکس میں رکھے جاتے ہیں. The poem represents the life of women in the West. ویسٹ میں جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ ویسٹ میں عورتوں کے ساتھ کیا جو ہے وہ سلوک ہوتا ہے. یہ پوئم جو ہے ایکچولی ان کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کرتی ہے. دا افیئرز, میرج اینڈ ڈائیورسز, ڈسلوئلٹی آف میل لورز, ان کے ساتھ جو ہے وہ جو افیئرز ان کے ہوتے ہیں, ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں, جو ان کے ڈائیورسز ہوتے ہیں, یا جو ہے وہ جو بے وفائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ لورز کی, میل لورز کی, تو اس حوالے سے یہ پوم جو ہے وہ سلوے پلیتھ نے لکھی ہے. And the resulting frustration are reflected in the poem. اور اس کے نتیجے میں جو فرسٹریشن ہوتی ہے, جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کو, تو اس پوئم کے اندر سلویا پلیتھ نے خواتین کی جو ہے ایک قسم کی ترجمانی کی ہے. The poem is of confessional type. کنفیشن کہتے ہیں قبول کرنا, ماننا, اپنے جو ہے وہ مطلب زندگی کے حوالے سے جو چیزیں اس نے مانی ہیں اور دل سے قبول کر کے بتایا ہے کہ اس نے زندگی میں کیا کیا تجربات کی ہے. کنفیشنل اکثر جو ہے اپنی جو زندگی یا دل کی جو گلٹ ہوتی ہے یا جو ایولز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ آگے پہنچانا یا بتانے کو کنفیشن کہا جاتا ہے. کنفیشن یعنی ماننا کوئی چیز. The poet described her own experiences, اور poet جو ہے وہ اپنے تجربات میں بتا رہا ہے, and events of life that she was forbearing in her life. The bee poem gives the poet's relation to her neighbors, children, husband, other women, and herself, as well as her place in history. تو یہ جو ہے وہ پلیتھ کے ساتھ جو اپنی زندگی میں جو تجربات ہوئے ہیں, اور پوئٹ جو ہے وہ ریلیشنز بتا رہی ہے کہ اس کے ریلیشنز نیبرز کے ساتھ, چلڈرن کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ, وومن کے ساتھ کیسے رہے ہیں دوسروں کے ساتھ. اس نے جو ہے وہ اپنے پوئمز وہ سارے ریلیشنز کے اظہار جو ہے وہ اپنے پوئمز کے ذریعے کیا ہے. اب جیسے کہ آپ یہاں پہ اگر دیکھیں تو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ٹیڈ ہگ ہے, پلیتھ نے اپنے جو ہے وہ ہسبینڈ کے حوالے سے بہت ساری پوئمز لکھی ہیں, اپنے والد کے حوالے سے بہت سارے, ڈیڈی جو ہے وہ اس کی ایک پوم ہے جس میں اس نے اپنے فادر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. تو اٹ از لائک دس تھنگ, دس از این انٹروڈکشن اسٹوڈنٹس, وی ہیو ڈن اٹ, جسٹ این انٹروڈکشن آف دا پوم. اور اس کا جو ہے وہ انٹروڈکشن میں نے دے دیا کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ پوم جو ہے وہ ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ہوپ فلی دس وڈ ہیو بین اے ویری ہیلپفل فار آل آف یو وائل ریڈنگ دس پوم.
آ جاتے ہیں جی. یور پوم اسٹارٹس ہیئر. اب جو ہے وہ ریڈنگ کمپریہنشن کرتے ہیں اس پوم کی اور پڑھتے ہیں کہ پوم کے اندر اس نے دا بی میٹنگ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. ہیئر اٹ از دی فرسٹ اسٹینزا. Who are these people at the bridge to meet me? یہ کون لوگ آئے ہوئے ہیں پل کے اوپر مجھ سے ملنے کے لیے. حیران ہے اور سوال پوچھ رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس لائن کے اندر پوئٹس جو ہے وہ برج کی بات کرے. برج کا مطلب ہے کہ ایک خاص جگہ ہے جہاں پہ اور دیز پیپل مختلف لوگ مختلف جو ہے سوچ اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک جگہ ایک میٹنگ پلیس پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ پوچھ رہی ہے کہ کون لوگ یہ اکٹھے ہوئے ہیں. دے آر ولیجرس. وہ گاؤں کے لوگ ہیں. دا ریکٹر ان میں ایک پادری ہے. دا مڈ وائف ایک دائی ہے. دا سیکسٹن ایک قبریں کھودنے والا ہے. دا ایجنٹ آف بیز اور ایک بیز والا ایجنٹ ہے جو بیز پالتے ہیں. ایک بیز والا وہ پالنے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جو لوگ ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں کہ اس نے جو لوگ جو ہے وہ پادری ایک مذہبی بندہ ایک پالنے والا بندہ ایک قبریں کھودنے والا اور بیز کے حوالے سے مطلب مختلف جو ہے مکتبہ فکر سے لوگ تعلق رکھنے والے جو ہے وہ اس کے پاس آئے ہیں اور یہ کہ یہ ولیجرز ہیں. ان مائی سلیو لیس سمری ڈریس. اور یہ کہتے سلیو لیس یعنی بغیر بازوؤں والا. سمری یعنی گرمیوں کی سیزن میں ڈریس یعنی جو گرمیوں کی سیزن میں جو ڈریس پہنا جاتا ہے اس کی بات کر رہی ہے. اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ لوگ سارے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تو بغیر بازو والی گرمی والا ڈریس ہے. مطلب یہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہی ہے یہاں پہ کہ لوگ اس کے پاس آئے ہیں اور یہ انسیکیور ہے. آئی ہیو نو پروٹیکشن. میرے پاس کوئی بچاؤ نہیں ہے. اینڈ دے آر آل گلوڈ اینڈ کورڈ. اب یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ میں جو وہ سلیو لیس سمری ڈریس کے اندر ہوں اور وہ آئے ہیں تو ان کو گلوڈ ہیں اور وہ کورڈ ہیں بالکل حفاظت سے ہیں. ان کو سب کچھ پہنا ہوا ہے. وائی ڈڈ نو بڈی ٹیل می. کیوں مجھے نہیں بتا رہا کہ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں تو کیوں آئے ہوئے ہیں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں. وائی آر دیز پیپل ایٹ دا برج ٹو میٹ می. یہ مجھ سے کیوں ملنے کے لیے آئے. Why did nobody tell me? کیوں مجھے نہیں بتا رہا. They are smiling and taking out wells tagged to ancient hats. اور یہ ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ویل پہنے ہوئے ہیں برقعے پہنے ہوئے ہیں. پرانی جو ہے وہ اینشینٹ ہیٹس پرانی ٹوپیوں کے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ کہ اس پوئم کے اندر اگر ہم دیکھیں آپ اگر موازنہ کریں ایک مدھو مکھی کا بی کا تو آپ کو لگے گا کہ بھئی بی کو جب ایک ڈبے سے نکال کے دوسرے ڈبے میں منتقل کیا جاتا ہے تو جو ایجنٹ ہوتے ہیں بیز والے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر کے تو وہ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر کے اب وہ مطلب وہاں پہ آئے ہوتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے مکھی کو. تو یہ مکھی جو ہے مطلب جو پوئٹس ہے یہ فیل کر رہی ہے کہ وہ ایک مکھی ہے اور وہ سوال کر رہی ہے کہ یہ لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں. دس از آل اباؤٹ دی ایکسپلینیشن اور انڈرسٹینڈنگ آف دا فرسٹ اسٹینزا. آ جاتے ہیں دوسری اسٹینزا کے اوپر. آئی ایم اے nude as a chicken neck. چکن نیک کا مطلب ہوتا ہے مرغی کی گردن. نوڈ یعنی جو ہے وہ بے لباس. تو آئی ایم اے nude as a chicken neck یعنی یہ پھر سے یہاں پہ وہی بات کر رہی ہے کہ یہ انسیکیور ہے. یہ جو ہے وہ بالکل بے لباس ہے ایک مرغی کی جو ہے وہ گردن کی طرح. ڈز نو بڈی لو می. کیا مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا. یہ کہہ رہی کہ سارے میرے پاس آئے ہوئے ہیں لوگ جو ہے آئے ہوئے ہیں اور میں بے لباس ہوں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں. اور کیا مجھ سے آپ کو پیار نہیں ہے کہ آپ مطلب یہ تھریٹ فیل کر رہی ہے جو لوگ اس کے اوپر آئے رہے ہیں. شی فیلز تھریٹنڈ ہیئر اور اس کو محسوس ہو رہا ہے خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور پوچھ رہی ہے کہ آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے. یس ہی از دا سیکرٹری آف بیز. پھر یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ ایک بیز کی ایک سیکرٹری آئی ہوئی ہے مدھو مکھیوں کی ایک جو ہے وہ سیکرٹری آئی ہوئی ہے ود ہر وائٹ شاپ اسموک. اس کو ایک وائٹ فراک پہنا ہوا ہے. بٹننگ دا کفز ایٹ مائی رسٹ.
اس نے جو ہے وہ بٹن جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے جو کف ہیں ہتھیلیوں کے جو ہے وہ اس کو بند کیا ہوا ہے. اینڈ سلٹ کا مطلب ہے میک اے کلین کٹ تھرو, صاف جو ہے وہ کوئی چیز بنانا. فرام مائی نیک ٹو نیز, مطلب اس نے جو کپڑے بنائے ہیں اب میرے لیے وہ بالکل, پہلے وہ کہہ رہی تھی آئی ایم اے نوڈ رائٹ, آئی ایم ان مائی سلیو لیس سمری ڈریس آئی ایم, مگر یہاں پہ پھر اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہے کہ نہیں, ایک سیکرٹری جو ہے وہ آئی ہوئی ہے 20 کی اور میرے لیے ایک فراک لائی ہے, اس کو جو بٹن ہے وہ جو رسٹ کے اور کفس کے وہ بند ہیں اور وہ بالکل صحیح میرے جو ہے نیک سے لے کے تو نیز تک جو ہے گردن سے لے کے تو گھٹنوں تک صحیح جو ہے وہ ناپ کے وہ کپڑے بنے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ فیل کرے کمفرٹیبل. ناؤ آئی ایم ملک ویڈ سلک, اور میں اب جو ہے وہ ایک ملک ویڈ سلک جو ایک پودا ہوتا ہے جس پہ مدو مکھیاں نہیں, جس پہ جو ہے وہ یہ شہد کی مکھیاں جو ہے وہ نہیں بیٹھتی ہیں. تو ناؤ آئی ایم اے ملک ویڈ سلک, میں اب وہ ملک ویڈ سلک کا پودا بن گئی ہوں. دا بیز ول ناٹ نوٹس, اور اب جو ہے وہ دوسری مکھیوں کو پتہ نہیں لگے گا کہ میں کہاں ہوں, کون ہوں. اب یہاں پہ خود کو تسلی بھی دے رہی ہے کہ نہیں میں جو پروٹیکٹڈ ہوں. دے ول ناٹ اسمیل مائی فیئر, یعنی اب وہ تسلی دے رہی کہ میرے اندر جو ڈر ہے ان کو نظر نہیں آئے گا. وچ از دا ریکٹر ناؤ, پادری یہ کون ہے. وچ از دیٹ مین ان بلیک, سوال پوچھ رہی ہے کہ یہ کون پادری ہے, کیا یہ وہی ہے جو کالے سوٹ میں بلبوس ہوتا ہے. وچ از دا مڈ وائف, دائی یہ کون ہے. از دیٹ ہر بلو کوٹ, کیا یہ وہی ہے جس کو بلو کوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے. ایوری بڈی از نوڈنگ اے اسکوائر بلیک ہیڈ, نوڈنگ کا مطلب ہے ہلانا, اے اسکوائر ہیڈ کا مطلب ہوتا ہے سر ہلانا. سر مگر کیسا سر, اے اسکوائر بلیک ہیڈ, چورس کالا سر. ایوری بڈی از نوٹنگ اے اسکوائر بلیک ہیڈ. دے آر نائٹس ان وائزرس, سارے جو ہے وہ سر ہلا رہے ہیں اور یہ سارے جو ہے وہ جنگجو ہیں. نائٹس یعنی جنگجو, ان وائزرس زرہ پہنے ہوئے, ا پیس آف آرمر پلیٹ کے کہتے ہیں جو آگے زرہ پہنی ہوئی ہوتی ہے جنگجوؤں کو, وہ اسے وائزر کہا جاتا ہے. دے آر نائٹس ان وائزرس, وہ جنگجو ہیں اپنی زرہ پہنے ہوئے. بریسٹ پلیٹس, اور چھاتیوں کے اوپر پلیٹیں پہنی ہوئی ہیں. آف چیز کلاتھ, اور جالی دار کپڑے پہنے ہوئے ہیں. نوٹڈ کا مطلب ہے ٹائیڈ وتھ اے نوٹ, یعنی جو ہے وہ کوئی چیز بندھی ہوئی. نوٹڈ انڈر دا آرم پٹس, اور جو ہے وہ آرم پٹس کا مطلب ہے بغل, ان کے بغلوں سے وہ زرہ وہ جالی دار کپڑا بندھا ہوا ہے. Their smiles and their voices are changing, ان کی جو ہنسی ہے, ان کی جو آواز ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. رائٹ, اور I am led through a bean field, اور یہ کہہ رہے کہ مجھے جو ہے وہ پھلیوں کے کھیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. Strips of tinfoil, اور اس کے اوپر پٹیاں. اسٹرپس کا مطلب پٹیاں, یا جو ہے وہ کوئی پٹے ہوتے ہیں رنگ دار پٹے کسی چیز کے اوپر, کسی پودے کے اوپر, اس کو کہا جاتا ہے اسٹرپس. اسٹرپس آف ٹن فوائل, ٹن فوائل کہا جاتا ہے ایک فوائل میٹل میڈ آف ٹن, ٹن جو ہے وہ ایک فوائل میٹل کا بنا ہوا, اس کو کہا جاتا ہے. اسٹرپس آف ٹن فوائل ونکنگ لائک پیپل, یہ لوگ جن کے اوپر کچھ پٹے جو ہے وہ کچھ ٹن میٹل ٹن کے بنے ہوئے ہیں. ونکنگ لائک پیپل, ونکنگ یعنی ٹمٹمانا, وہ اس کے اوپر جو ہے ٹمٹما رہے ہیں, اکھیاں گاڑے ہوئے ٹمٹما رہے ہیں. فیدر ڈسٹرز, فیدر یعنی پر, ڈسٹرز یعنی پروں کے ساتھ وہ صاف کر رہے ہیں, ڈسٹر صاف کر رہے ہیں. فیننگ دیئر ہینڈز, اور ہاتھوں کے ساتھ پنکھے لگا رہے ہیں. ان اے سی آف بین فلاورز, ایک سمندر نما جو ہے وہ پھلیوں کے جو ہے وہ پھلیوں کے پھولوں کے سمندر میں. کریمی بینز فلاورز, وہ پھلیاں جو ہے وہ جو ہیں وہ بہت نرم ہیں. فلاورز وتھ بلیک آئیز, اور ان کے فلاورز جو ہے وہ کالی آنکھوں والے ہیں. اینڈ لیوز لائک بورڈ ہارٹس, اور ان کے جو پتے ہیں وہ بہت ہی سخت دل والے ہیں.
یعنی یہاں پہ یہ کہہ رہی کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے جو ہے وہ صاف ستھرے ہیں، بہت اچھے ہیں، مگر یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سخت دل ہیں، آنکھیں کالی ہیں ان کی، مطلب ان کی نیت صحیح نہیں ہے. Is it blood clots؟ کیا یہ خون کے دھبے ہیں؟ کلاٹس کا مطلب ہے دھبے. The tendrils یعنی جو ہے پودے کی شاخیں، کیا ان پودوں کی شاخوں پہ یہ خون کے دھبے ہیں؟ are dragging up that string کا مطلب ہے کہ وہی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ linear sequence of symbol، کوئی جو ہے نشان لگے ہوئے، اور یہ جو ہے وہ کیوں کھینچ رہے ہیں اس کو ایک نشان لگا کے؟ نو اٹ از اسکارلیٹ فلاورز. اس کو پھر سمجھ آ رہی ہے، پہلے وہ کنفیوز ہے پھر سمجھ آ رہی ہے، نہیں یہ تو اسکارلیٹ کلر کے فلاورز ہیں، پھول ہیں. دیٹ ول ون ڈے بی ایڈیبل، یہ ایک دن کھانے کے قابل ہو جائیں گے. مطلب یہ جو ہے کہہ رہی ہے کہ یہ اتنے خطرناک چیزیں نہیں ہیں، یہ تو فلاورز ہیں اور یہ ایک دن کھانے کے قابل ہو جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس. Now they are giving me a fashionable white straw Italian hat. کہہ رہے ہیں کہ اب وہ مجھے جو ہے وہ ایک فیشنی جو ہے تنکوں کی بنی ہوئی اٹالین ٹوپی مجھے دے رہے ہیں. اسٹرا کا مطلب ہے تنکے، اٹالین ہیٹ، فیشنیبل. اینڈ اے بلیک ویل، اور ایک کالا جو ہے وہ برقع دے رہے ہیں. دیٹ مولڈس مائی فیس، جو کہ بالکل میرے منہ کے حساب سے بنا ہوا ہے. مولڈس یعنی وہ بنا ہوا ہے. دے آر میکنگ می ون آف دیم، اور وہ مجھے اپنے جیسا بنا رہے ہیں. مطلب وہ اس کے لیے ایک ٹوپی لے کے آئے ہیں، کچھ کپڑے لے کے آئے ہیں، وہ اپنے جیسے اس کو بنا رہے ہیں. دے آر لیڈنگ می ٹو شارن گرو، اور وہ اس کو لے جا رہے ہیں جو ہے وہ کٹے ہوئے درخت کے ٹکڑوں کی طرح، لکڑی کے ٹکڑوں کی طرح اس کو لے کے جا رہے ہیں. شارن کا مطلب ہے کٹے ہوئے، گرو کا مطلب ہے درخت کے یا لکڑی کے ٹکڑے. یہ اس کو لے جا رہے ہیں ان لکڑی کے ٹکڑوں کی طرح وچ سرکل آف ہائیوز، جس میں جو ہے وہ چھاتا، مکھیوں کا چھاتا جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے. وہ جو باکس کے اندر نا ایک لکڑی، ظاہر سی بات ہے وہ جو ہائیوز بنتی ہیں وہ اندر باکس کے اندر ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کی بات کر رہی ہے. از اٹ دا ہاتھرن؟ کیا یہ جو ہے وہ کانٹے دار جو ہے وہ کوئی درخت ہے؟ ہاتھرن، دیٹ سمیلز، ہاتھرن کانٹے دار درخت. دیٹ سمیل سو سک، اس میں اتنی بدبو کیوں ہے؟ دا بیرن باڈی آف ہاتھرن، کیا یہ جو ہے کانٹے دار جو لکڑی ہے یہ بالکل سوکھی ہوئی ہے؟ بیرن باڈی ہے. بیرن یعنی جہاں پہ کوئی چیز نہ اگتی ہو، اور بیرن باڈی یہاں کا مطلب یہ ہے کہ سوکھی ہوئی وہ لکڑی جو ہے کانٹے دار پودا وہ سوکھا. thriving its children، یہ اپنے دوسری ٹہنیوں کو مدہوش کر رہا ہے. thriving کا مطلب ہے مدہوش کرنا، نشہ دینا. in its children کا مطلب یہاں پہ شاخیں اس پودے کی، کیونکہ پودے کی بات ہو رہی ہے تو مطلب اس پودے کی شاخوں کو مدہوش کر رہا ہے. Is it some operation that is taking place؟ کیا یہاں پہ کوئی کام ہونے والا ہے؟ یہاں پہ پھر سے سوال پوچھ رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی کام ہونے والا ہے. Is it some operation that is taking place؟ Is it the surgeon my neighbors are waiting for؟ کیا یہاں پہ کوئی سرجن جو ہے کوئی محلے میں کوئی انتظار کر رہا ہے؟ یعنی یہاں پہ کیا سارے جو اکٹھے ہوئے ہیں، سارے جو یہاں پہ کوئی کام ہونے والا ہے. This apparition in a green helmet، یہ جو apparition کہتے ہیں a ghost or image of a dead person، یعنی کوئی بھوت نما کوئی چیز، تو یا تابوت کہیں، کسی جو ہے مرے ہوئے بندی کی کوئی امیج یا کوئی بھوت جو ہے. دس apparition in a green helmet، یہ جو تابوت جو بالکل گرین کلر کا ایک اس کو ہیلمٹ ہے، یعنی وہ گرین کلر کا ایک باکس بنا ہوا ہے بالکل تابوت کی طرح. شائننگ گلوز اینڈ وائٹ سوٹ، اس کو جو ہے وہ شائننگ گلوز ہیں ان کو، اور وائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے. از اٹ دا بچر؟ کیا یہ کسائی ہے؟ دا گروسر، پنساری ہیں. دا پوسٹ مین، کیا یہ جو پوسٹ مین ہے؟ سم ون آئی نو، کیا میں ان میں سے کسی کو جانتا ہوں؟
اب یہاں پہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ جو یہ لوگ آئے ہیں اس کے اوپر یہ کام کرنے کے لیے، یہ کیا یہ کوئی یہاں پہ کون سا کام ہونے والا ہے، کون سا جو ہے ایک کام سر انجام دینے والے ہیں یہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ باکس لائے ہیں، ان کے جو ہے وہ گلوز شائننگ ہے اور وائٹ سوٹ ہیں. تو یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ یہ کون ہے، کیا یہ بچر ہیں، گروسر ہیں، پوسٹ مین ہیں، سمون آئی نو، کیا میں ان میں سے کسی کو جانتی ہوں؟ جی اسٹوڈنٹس، آئی کی ناٹ رن، میں بھاگ نہیں سکتی ہوں. آئی ایم روٹڈ، میں یہاں پہ پیوست ہوں. روٹڈ یعنی پیوست ہونا، کہیں پہ کسی کی جڑیں ہونا. اینڈ دا گاڈس ہارٹس می، گاڈس کا مطلب ہے وہ کانٹے دار جو پودا ہے. میں اگر یہ کہہ رہے کہ وہ کانٹے دار پودا مجھے تکلیف دے رہا ہے. ود اٹس یلو پرسز، اس کے جو یلو کلر کی جو شاخیں ہیں، پرسز ویسے بٹوا معنی ہوتی ہے مگر یہاں پہ یلو پرسز کا مطلب اس کی جو یلو کلر کی شاخیں ہیں. اٹس اسپائکی آرمری، اور اس کے جو شارپ جو ہیں پروٹیکٹیو جو اس کا ہے ایک پلیٹ ہے. I couldn't run without having to run forever. یہ کہہ رہی کہ میں بھاگ نہیں سکتی ہوں، میں یہاں پہ کٹ کے مر جاؤں گی مگر میں بھاگ نہیں سکتی ہوں. اب یہاں پہ مطلب وہ تھریڈ دیکھ رہی ہے کہ مگر پھر کہہ رہی ہے کہ میں یہاں سے مطلب جو لوگ اس کو نکالنے کے لیے مکھی کو آئے ہیں، یہ کہہ رہی کہ میں نہیں بھاگ سکتی، کہ میں مر جاؤں گی، میں بھاگوں گی نہیں. The white hive is as snug as a virgin. کہہ رہی ہے کہ ایک جو ہے وہ نئے چھاتے کے لیے، ایک نئی مدھو مکھی جس کے لیے وہ بہت کمفرٹیبل ہے، سنگ یعنی کمفرٹیبل ہے، وہ نیا چھاتا جو ہے بڑا کمفرٹیبل ہے، وہ آئی ہوئی ہے. اب کون کس سے تھریٹ ہے اس کو؟ ایک نئی مدھو مکھی سے. اس پرانی مدھو مکھی کو تھریٹ ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ سلویا پلیتھ کو اب جو وہ ٹیڈ ہک کو یہ چھوڑ آئی ہے تو دوسرے جو لورز ہیں، جو بلوڈس ہیں اس کے، ان سے یہ فیل کر رہی ہے کہ اس کو بڑا تھریٹ ہے. اور کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے ان کے لیے وہ وہاں پہ بڑی کمفرٹ ہے اور ان کے ساتھ میں. اور اب یہ جو ہے کہہ رہی کہ یہ خالی ہاتھ ہے. میں کہہ رہی کہ میں بھاگ نہیں سکتی ہوں، میں یہاں سے ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی بلکہ مر کٹ جاؤں گی نہیں. سیلنگ آف آر بروڈ سیلز، یہ کہہ رہی کہ مجھے جو اپنے بند جو سیلز ہیں اس ہائیو کے اندر، وہ جو ہے وہ اس کے سیلز ہر ہنی اس کی شہد اینڈ کوائٹلی ہمنگ، اور یہ گنگناتے ہوئے جو ہے وہ آ رہی ہیں. مطلب وہ جو ہے ان نئے جو سیلز کے لیے، شہد کے لیے گنگناتے اس کی طرف آ رہی ہیں. مطلب دے آر ویری کمفرٹیبل، ہر اپوننٹس آر ویری کمفرٹیبل اینڈ سلویا پلیتھ از تھریٹنڈ ان دس اسٹینزا. Smoke rolls جو ہے وہ یہاں پہ دھند جو ہے وہ ہے. اینڈ اسکارف جو کہتے ہیں، جو گردن کے گرد کپڑا جو ہم باندھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے. اسکارفز ان دا گروو کا مطلب ہے کہ وہی جو ہے وہ لکڑی کے ٹکڑے. اسکارفز ان کو جو ہے وہ ایک حفاظتی کپڑا باندھا ہوا ہے. ان دا گروو، ان جو ہے وہ لکڑی کے ٹکڑوں کو. دا مائنڈ آف دا ہائیو تھنگس، اور جو ہائیو ہے وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے دس از دی اینڈ آف ایوری تھنگ، کہ یہ جو ہے ہر چیز کا اختتام ہے. یعنی وہ ان کو پروٹیکٹیو جو ہے وہ بھائی کپڑا پہنا ہوا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت کمزور ہے ان کے سامنے. ہیئر دے کم، وہ آ رہی ہیں. دا آؤٹ رائڈرز، حملہ آور. اٹیکرز، آؤٹ رائڈرز یعنی حملہ آور. آن دیئر ہسٹریکل الاسٹکس، اپنے جو ہے وہ بہت ہی شدت کے ساتھ، ہسٹریکل یعنی بہت ہی اعلیٰ شدت کے ساتھ، الاسٹک یعنی یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ ان کی جو ہے وہ شدت، ان کے پاس طاقت بہت ہے اور یہ بڑی کمزور ہے. حملہ آور اس کے اوپر آ رہی ہیں. یعنی دوسری مدو مکھیاں جو ہے جب آ رہی ہوتی ہیں دوسری کوئن چھاتے میں، تو پرانی جو کوئن ہے ظاہر سی بات ہے کمزور سی ہوتی ہے اور اس کو لوگ بھی نکالنے والے ہوتے ہیں کہ وہ اب نکلے اور دوسری کوئن جو ہے وہاں پہ آئے. اف آئی اسٹینڈ ویری اسٹل، ابھی بھی یہ کہہ رہی کہ میں اگر کھڑی رہی، دے ول تھنک آئی ایم اے کاؤ پارسلی، وہ سمجھیں گے کہ میں ایک کاؤ پارسلی جو ہے پودے کا نام ہے، کہ وہ میں ایک پودا ہوں. گلیبل ہیٹ، یہ کہہ رہی کہ میں بے ضرر سی ایک انسان ہوں. گلیبل کہتی ہیں جس کو آرام سے کوئی دھوکہ دے جائے، بے ضرر ہو. ہیڈ انٹچڈ بائی دیئر اینیموسٹی، سوری.
یہ کہ اینیموسٹی کا مطلب دشمنی. یہ کہ میں بے ضرر ہوں، ان کی دشمنی سے ختم نہیں ہو جاؤں گی. had untouched by their animosity. ان کی دشمنی مجھے ختم نہیں کر سکتی ہے. یہاں پہ یہ پھر کانفیڈنٹ بھی ہے کہ مطلب دوسرے اگر جو ہے وہ مدو مکھیاں آ رہی ہیں اس کو ماریں گی، یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ان کی دشمنی مجھے ختم نہیں کر سکتی. not even noting a personage in a hedgerow. وہ کہہ رہے کہ وہ جو ہے وہ جو ہلاتے ہوئے گردنیں، پرسنیج یعنی وہ جو معتبر بندہ ہے، معزز شخص ہے، ان ہیج گرو، اپنے چار دیواری کے اندر. یہ کہہ رہے کہ میں مطلب ایک معزز شخص ہوں اور اپنی چار دیواری کے اندر ہی جو ہے وہ مرنا پسند کروں گی. the villagers open the chambers, they are haunting the queen. ولیجرز جو ہے وہ آئے، مطلب دوسرے لوگ جو ہے وہ دوسری مدو مکھیوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ کوئن کو چھوڑ رہے ہیں. اور یہ کہہ رہی ہے کہ دے آر ہانٹنگ دا کوئن، اور پرانی جو کوئن ہے اس کا شکار کر رہے ہیں. از شی ہائڈنگ؟ یہ کہہ رہے کہ کیا یہ چھپ جائے. از شی ایٹنگ ہنی؟ کیا یہ جو ہے شہد کھاتی ہے. از شی ویری کلیور؟ کہ یہ بہت چلاک ہے. شی از اولڈ اولڈ اولڈ. یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ چھپ جائے، یہ جو ہے ہنی کھا لے اپنی، یا جو ہے یہ اتنی کلیور یہ ہے. سوال پوچھ رہے وہ خود سے پھر جواب دے رہی نہیں وہ بہت بوڑھی ہے. شی مسٹ لیو another، یہ ایک ہی سال بس زندہ رہے گی، اب اس کا کیا ہے. اینڈ شی نوز اٹ، اس کو پتہ ہے کہ وہ اب اس کے پاس ایک ہی سال ہے، اس کے زیادہ جو ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں وہ ایک سال کی بات کری، اور سلیا پلیتھ نے یہ پوئم جو ہے وہ 1962 میں لکھی اور 1963 میں شی کمٹڈ سوسائڈ. تو یہاں سے بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے جو ارادے تھے سوسائڈ کے وہ کتنے پختہ تھے کہ اس پوم کے اندر اس نے بیان کیے ہیں. while in their finger joint cells the new virgins. یہ کہ وہ اپنے نئے سیلز کے اندر وہ جو نئی مدھو مکھیاں ہیں اپنے آئیں گی اور اپنا گھر بنائیں گی. dream of a duel. they will win inevitably. یقیناً یہ کہہ رہی کہ وہ مجھ سے جیت جائیں گی. a curtain of wax. ایک جو ہے موم کا جو چھاتا ہے، a curtain of wax diving them from the bridge flight. وہ جو موم کا چھاتا ہے وہ اس کی وہی حصے دار ہیں. برائٹ فلائٹ، وہ نئی جو مدھو مکھیاں ہیں، وہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، اور وہ جو آ رہی ہیں نئی، یہ اسی کی حصے، وہی اس کے اوپر پورا جو ہے وہ حصہ ان کا ہوگا. دا اپ فلائٹ آف دا مرڈرس. وہ ایک خون کر دیں گی، اڑتے ہوئے آئیں گی اور اس کو مار دیں گی. انٹو اے ہیون دیٹ لوز ہر. اور یہ کہہ رہی کہ یہ جنت میں چلی جائے گی اور جس سے اس کو بہت لگاؤ ہے، پیار ہے. دا ولیجرز آر موونگ دا ورجنس. ولیجرز یہ کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو نئی ورجن مدو مکھی ہے، نئی مکھی ہے، وہ یہاں پہ آئے. دیئر ول بی نو کلنگ. اور یہاں پہ کوئی خون خرابہ یہ کری نہیں ہوگا. دا اولڈ کوئن ڈز ناٹ الاؤ ہر سیلف. جو پرانی مدو مکھی، جو پرانی شہد کی مکھی ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی. از شی سو انگریٹفل؟ کیا ان سے لڑائی کرے گی؟ وہ کیا ناشکری ہے؟ کہنے کا مطلب یہ کہ ان سے وہ لڑائی نہیں کرے گی، وہ جانتی ہے کہ وہ ہار جائے گی اور وہ اس کا جو ہے وہ دفاع نہیں کرے گی کیونکہ وہ ناشکری نہیں ہے. جی اسٹوڈنٹس، ہیئر از دا لاسٹ اسٹینزا. I am exhausted, I am exhausted. Pillars of white in a blackout of knives. یہ کہ میں تھک گئی ہوں، میں تھک گئی ہوں. وائٹ جو پلرز ہیں، پلرز آف وائٹ، وائٹ جو بڑے پلرز ہیں. and a blackout، بلیک آؤٹ کہتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. بلیک آؤٹ extinguish، ختم ہو جانا. of knife، نائف جو ہوتا ہے چاقو، اور نائفز یعنی بہت سارے چاقو. and a blackout of knives. اور وہ چاقو لگ کے جیسے کوئی بڑا سا لگائیں، چاقو لگائیں تو وہ جو وائٹ چھاتا ہوتا ہے وہ ہیو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے یہ کہہ رہے کہ ایسے ہی میں تھک گئی ہوں، اب کتنے چاقو ماریں گے، میں جو ہے اس چھاتے کی طرح ختم ہو جاؤں گی جس کو بہت سارے چاقو لگے. آئی ایم دا میجیشنز گرل. یہ کہہ رہے کہ میں اس میجیشن کی بچی کی طرح ہوں، بیٹی کی طرح ہوں. میجیشن ہوتا ہے نا، وہ کچھ ٹرکس لگا رہا ہوتا ہے اور اپنی بیٹی کو جو ہے وہ بیچ میں کھڑا کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے باپ کو جانتی ہے، وہ کمفرٹیبل ہوتی ہے اور وہ ڈرتی نہیں ہے اس کا باپ جو بھی میجیکل ٹرکس کرتا ہے. یہ عام طرح سے جو ہے وہ میلوں میں دیکھا گیا ہے. تو یہاں پہ اسی کانٹیکسٹ کو یہاں پہ پوئٹس جو ہے وہ لا رہی ہیں کہ آئی ایم اے میجیشنز گرل. وہ میں اس میجیشنز کی بچی کی طرح ہوں. ہو ڈز ناٹ فلنچ.
جو کہ ڈرتی نہیں ہے. who does not flinch. flinch کا مطلب ہے ڈر کے بھاگ جانا, جو کہ ڈر کے بھاگ نہیں جاتی بلکہ کھڑی رہتی ہے. یہ خود مطلب کہہ رہی ہے کہ میں ڈرنے والی نہیں ہوں اور میں بہادر ہوں, میں وہاں پہ کھڑی رہوں گی. The villagers are untying their disguise. اب وہ جو ولیجرز ہیں, جو ان نون لوگ جو شروع میں کہہ رہی تھی, اب وہ بھی جو ہے untying یعنی کھول رہے ہیں, گرہیں کھول رہے ہیں. Their disguise, جن جو ہے وہ دوسرے کپڑوں میں ملبوس تھے, اب وہ اپنی حقیقت میں آ رہے ہیں اور اس کو پتہ لگ رہا ہے وہ کون ہے. They are shaking hands. وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں اور وہ اس کو جو ہے شیک کر رہے ہیں, ڈبوں کو شیک کر رہے ہیں. Whose is that long white box in the groove. اور یہ جو ہے ایک تابوت, سفید بڑا سا چھاتا جو ہے وہ یہ کہہ رہے کس کا ہے. What have they accomplished. اور ان لوگوں نے یہ کیا کیا ہے. Why I am cold. اور میں اتنی ٹھنڈی کیوں ہو گئی ہوں. یعنی لوگ آئے ہیں ولیجرز, آ کے اس کے چھاتے کو نکالا ہے, اس کو نکالا ہے, اس کو مارا ہے, اور جو ہے وہ یہ آخر میں ختم ہو گئی. یہ کہہ رہی کہ میں اتنی کولڈ کیوں ہوں, اور انہوں نے یہ کیا کیا. یہ تابوت کس کا, ایک سوال ہے اس کا یہاں پہ. شی از لیونگ ہر پوئم ود اے کوشچن, کہ وہاں پہ ان لوگوں نے یہ کیا کیا ہے, یہ بہت یہ غلط کام جو ہے وہ انہوں نے یا عمل جو ہے سر انجام دیا ہے. جی اسٹوڈنٹس, اب یہاں پہ دیکھیں جو ہے وہ بیکاز وی ہیو بین پریپیئرنگ فار دی یونیورسٹی ایگزامینیشن, تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ کوشچن ہے جو ہمیں یونیورسٹی میں فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے کہ واٹ از کرٹیکل اپریسیشن. کرٹیکل اپریسیشن جو ہے کس سے کہا جاتا ہے. تو آج جو ہے وہ آتے ہیں اور اسی کو پڑھتے ہیں کہ کرٹیکل اپریسیشن کیا ہے. کرٹیکل اپریسیشن ہے کیا, یہ پہلے سمجھیں گے اور پھر جو ہے وہ اس پوئم کی کرٹیکل اپریسیشن کریں گے, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کرٹیکل اپریسیشن ہوتی کیا ہے. کرٹیکل اپریسیشن آف اے ورک آف لٹریچر, یہاں پہ ڈیفینیشن ہے, ایویلویٹس لٹریچر کا ایسا کام جس کو ایویلویٹ کیا جائے, جس کو ایگزامائن کیا جائے, دا ورک تھرو اے کرٹیکل لینس, ایک جو ہے وہ بہت ہی تنقیدی نظر سے اس کو دیکھا جائے. مطلب کہ لٹریری کام کو جب تنقیدی نظر سے دیکھا جائے تو وہ ہوتا ہے کرٹیکل اپریسیشن. ان آرڈر ٹو شو سم آف دا ریزنس, اور کچھ اسباب جو ہے وہ بتائے جائیں. اٹ از ورتھ ریڈنگ, کہ یہ جو ہے پڑھنے کے لیے یہ بہت ہی اچھا کام ہے انڈرسٹینڈنگ اور سمجھنے کے لیے. It is not a critical appreciation to simply say that you like something. یہ critical appreciation نہیں ہے کہ آپ کو پسند ہے, نہیں, بلکہ اس کی ورتھ کتنی ہے. Rather you need to explain the structural, stylistic, thematic, مگر جو ہے وہ آپ یہ بتائیں کہ اس کا اسٹرکچر کیسا ہے, اسٹائل کس اسٹائل میں پوئٹ نے جو ہے وہ جو کام کیا ہے وہ لکھا ہے وہ کیسے لکھا ہے, تھیم کیا ہے, اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے, اور اس کے ریزنز دیٹ یو فائنڈ دا ورک افیکٹو, اور اس کے ریزنز بتائیں کہ یہ کام بہت افیکٹو ہے, بہت ہی شاندار کام ہے, اس کے ریزنز ہم نے بتانے ہوتے ہیں. Critical appreciation is analyzing a work to evaluate its contents and explain why it should be appreciated. اور critical appreciation جو ہے ہم انالائز کرتے ہیں کہ کام جو ہے وہ اور کنٹینٹس, اس کا جو مواد ہے, کنٹینٹس ہیں, اس کے جو خاص باتیں ہیں, وہ جو ہے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, یا اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں. ٹھیک ہے. while it's easy to like something, اور یہ بہت ہی آسان ہے جو ہے وہ جو ہے وہ لائک کرنا. showing a critical justification for your appreciation is somewhat more difficult. You have to look at the work from a literary standpoint and evaluate it from that perspective. آپ جو ہے وہ ایک لٹریری انداز میں اس کو دیکھیں, نظریے سے دیکھیں اور اس کو ایویلیویٹ کریں جو ہے وہ اپنے کسی خاص پرسپیکٹیو میں, تو وہ جو ہے آپ کی کرٹیکل اپریسیشن ہوتی ہے. تو آتے ہیں اس پوئم کی جو ہے دا بی میٹنگ کی کرٹیکل اپریسیشن کرتے ہیں. کرٹیکل اپریسیشن آف بی میٹنگ, اس کو ایک خاص لینس کے ساتھ, ایک نظر کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوئم کے اندر کیا کیا چیزیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ بگننگ اگر ہم کہیں اس پوئم کی بگننگ میں کیا چیز ہے, واٹ از دیئر ان سائڈ اٹس بگننگ.
The bee meeting is first poem of volume The Ariel. یہ ایریل پہلی بات تو یہ ایریل جو ایک کلیکشن ہے رائٹر کی یہ پہلا والیوم ہے اس کا. ٹھیک ہے. Here's the speaker finds in the midst of other people. یہاں پہ جو ہے وہ پوئٹ رائٹر جو ہے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں میں گھرے ہوئے پاتی ہے اس پوئم کے اندر. جیسے کہ آپ دیکھیں تو اس نے کیا لکھا تھا, the rector, the midwife, the sexton, the agent for bees, the butcher, the grocer, the postman, someone I know. یہ بہت سارے لوگ کہہ رہی ہے کہ یہ آئے ہوئے ہیں, کیا میں ان کو جانتی ہوں. The poet must feeling alone and fearful of her neighbors and the other villagers. یہاں پہ دیکھیں تو پوئٹ جو ہے بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہے اپنے جو نیبرز ہیں, جو دوسرے ولیجرز جو لوگ ہیں, یا مطلب اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں. یہ اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھیں پوئٹ کی کہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں, اس نے جب یہ پوئم لکھی ہے تو یہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے. She refers to the villagers which all appear to be doing something specifically to the bee, or to her it may be due to her mental disorder. یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ اس کی جو ہے mental disorder ہو گیا اس کو, یہ سوچتے due to her inner and personal conflicts. She may express her fear or lost all her individuality and to become common. اور یہ ایکسپریس کر کے جو ہے وہ اپنے ساری یہ چیزیں کامن انڈیویجول بننا چاہتی ہے. یہ بگننگ جو ہے وہ اس پوئم کی ہے. اب پلیس کیا ہے, ٹائم کیا ہے. دا پلیس اینڈ ٹائم آف میٹنگ سجیسٹ دیٹ دا اسپیکر از اے موونگ اسٹیج, کہ شی از مووڈ. She meets town people at the bridge, which is symbol of place of connection between the individual locals, a site of change. تو یہاں پہ جو کہ وہ برج کا نام لے رہی ہے کہ برج کے اوپر لوگ اکٹھے ہوئے, مطلب یہ کہ یہاں پہ یہ سمبل ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں ڈسکشن کرنے کے لیے. Who are these people at the bridge to meet me? They are the villagers. یہاں پہ خود ہی اس کو بتا رہی ہے کہ یہ ولیجرز ہیں. The manner in which the speaker is dressed confirms about the time of year, which is summer, as stated. In my sleeveless summery dress, the confusion and gloomy tone. اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کنفیوژن ہے, گلومی ٹون ہے اس کا, کہ یہ کنفیوزڈ ہے کہ یہ انپروٹیکٹڈ ہے. She is in a sleeveless summery dress. The poet is constructed in a gothic and gloomy tone. The confused state of mind of the poet is evident by her confused questions, her instability to recognize familiar faces, repetitions, which shows her confused state of mind. اب پھر جو ہے وہ دوسرے ہم آ جاتے ہیں جگہ پہ جہاں پہ کوسچنز اینڈ ریڈل. یہاں پہ اس کے بہت سارے سوالات ہیں, ایک پزلز ہیں اس کے لیے بہت سارے, which questions throughout. جی ہر جگہ پہ سوال پوچھ رہی ہے, یعنی یہ she is in a state of confused, she is in a confused state of mind, which she repeatedly expresses in her poem at various times. جیسے کہ یہ دیکھیں بہت سارے سوالات اس نے. Who are these people at the bridge to meet me? یہ کون لوگ آئے ہیں ایک برج کے اوپر مجھ سے ملنے کے لیے. Which is the rector now? Is it that man in black? Which is the midwife? Is that her blue coat? Is some operation taking place? Is it butcher, the grocer, the postman, someone I know? What have they accomplished? So یہاں پہ دیکھیں this shows that she is riddled, she is puzzled, she is confused totally, because there are various questions in her mind which she is unanswerable to them, unable to solve these all questions. Such confused questions reflect her inner conflict and the disorientation. یہ جو ہے وہ اس کا جو انر کانفلکٹ ہے, اندرونی طرح سے جس جو ہے وہ چیزوں کا شکار ہے, سوچ کا شکار ہے, جس کو اس نے گھیرا ہوا ہے جن چیزوں نے, اس کا اظہار یہاں پہ کر رہی ہے کہ یہ کون سی چیزیں اس کو یعنی پتہ نہیں لگ رہا جو سوالات کر رہی ہے. دس از ایکچولی the confusion of the poet in this poem. پھر اگر ہم آ جائیں fear and sense of in danger.
इसको जो है खौफ है और इसको जो है आप देखें यहाँ पे कि ये ख़तरे में घिरी हुई है, इसकी बात कर रही है. आई स्टूडेंट्स गो थ्रू this these all points in a bird's eye view, because already I have made you understand. Just I'm going to give you these notes and these all things just to revise and look at these things to write critical appreciation. If you want to write, or you would be able to write the answers of critical appreciation in your annual examinations, तो उसमें आप ये चीज़ें, डेथ की बात इसने की है जी. यहाँ पे अब देखें डेथ की जो है ना, बार बार जो है वो इसने बात यहाँ पे आप देखें तो की हुई है इस पोएम के अंदर. द थीम ऑफ डेथ एंड डार्कनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हर पोइट्री. ये भी जो है वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है इसकी पोइट्री का, जो कि इसने बार बार, क्योंकि डेथ की बहुत जगह पे बात की हुई है, हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे. The theme of death and darkness is integral part of her poetry. She believes herself as old Queen Bee and has to be either killed or expelled from the hive in which she lives. और ये जो है जाहिर सी बात है, ये सोच रही है कि ये अब बूढ़ी हो गई है ये क्वीन, और या तो इसको मरना पड़ेगा या वहाँ से निकलना होगा उन छातों में से जहाँ पे वो रह रही है. तो जैसे कि पोएम के अंदर है, शी इज ओल्ड ओल्ड ओल्ड. सो दिस इज लाइक दैट. फ्राइटेंड बाय द थॉट शी, और भी जगहें बड़ी हैं आप देखें इसमें. आई एम एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड की बात की है. तो ये सारे जो है वो डेथ के जो है ना इसके हैं, जो डेथ के हवाले से इसने बात की. अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं वन एंड द फाइनल, एंड इंशाल्लाह वी आर एंडिंग आवर लेक्चर टुडे. Hopefully this would have been a very informative and would have been very helping, guiding for all of you for your annual examinations. So hope you may go through these all notes and this video and once again learn about the B meeting, a poem written by Sylvia Plath. इसकी फाइनल जो है वो बात कर लेते हैं, और वो है इमेजरी और टेक्निक के हवाले से, कि इसने इसके अंदर जो है इमेजरी क्या यूज़ की हुई है और कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की है जब ये पोएम जो है वो हमें बता रही हैं. तो यहाँ पे अगर हम पहले में देखें, द पोएम इज वेरी नरेटिव इन इट्स नेचर. नरेटिव है यानी एक नरेशन है, एक बात जो है कहीं कहीं की किसी की बात, यानी एक बी की बात हमें बता रही है. तो ये नरेशन है कि ये वैसे एक बी की बातें जो है कि बी क्या सोच रही है, एक शहद की मक्खी जो है वो क्या सोच रही है, वो क्या कर रही है, उसकी बातें हमें बता रही है. यानी ये एक नरेटिव जो है वो इसने टेक्निक यूज की है, नरेटिव पोएम है. द सेंट्रल फिगर ऑफ द पोएम इज द पोएटिस हरसेल्फ. मगर सेंट्रल फिगर जो है अपनी ही बात कर रही है. द यूजेज ऑफ द फर्स्ट पर्सन इमेज रिप्रेजेंट्स द पोएटिस एज अ वुमन. The queen bee is also a metaphor of a woman who has developed a hatred of male dominating society. The mode of narration is based on the sensitive perception of a certain situation. The poem is highly packed with metaphors and similes. अब यहाँ पे ये भी देखें, ये टेक्निक जो है ना इसने मेटाफर और सिमिलीज बहुत सारी यूज़ की हैं, क्योंकि आप बहुत सारी लाइनों के अंदर जैसे कि यहाँ पे देखें मेटाफर इंक्लूडिंग क्वीन, विर्जिन्स. अब ये विर्जिन से, नई मधुमक्खियों को विर्जिन, विर्जिन यानी कमारी, तो नई मधुमक्खियों को कमारी जो है वो उसने जो है नाम दिया है, यानी मेटाफरिकली जो है इसने नाम जो है विर्जिन्स यूज़ किया है. या जो है वो यूज्ड इंक्लूडिंग, इसने क्वीन का नाम, क्वीन यानी अपनी जो जगह है, इसकी प्लेस है, वो क्वीन की जो है वो प्लेस इसने उसके साथ तशबीह दी है. These lines are also full of images and comparisons. The description of bean flowers reflects the perfect imagery. The tone of the poem is very feminine in nature. The way of expressing the movements of bees is also full of feminine, of female impression. There is also a pessimistic expression which reflects the inner despair and depressions of the poetess. यहाँ पे फेमिनिज्म की जो है वो एक बात एक्सप्रेशंस हैं. देयर इज आल्सो अ पैसिमिस्टिक एक्सप्रेशंस जो है इस पोएम के अंदर. पैसिमिस्टिक यानी
جو ہے وہ نیگیٹو خیال جو ہے اس نے یہاں پہ دیا ہے، اور ڈپریشن جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس نے بیان کیا ہے. Hopefully you students, you might have understood and learned about this poem. I have no words and to except to say Allah Hafiz for all of you. Thank you very much.